बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है दिल के दाग रिटन बाय नीलम रियासत की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन अपनी 3rd एपिसोड को रीड करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। नायाब रिजवान का पहला कमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह वाकई डॉक्टर है, 2 थप्पड़ किसको मारने हैं। सारों को भाई बड़ा बेखबर है। ज़ैनब वाकई बड़ी पहुंची विश है। तो देखो इसकी प्लानिंग याले के क्या हालात करते हैं। अच्छा, आपको भी माल्टे पसंद है? मुझे भी माल्टे बड़े पसंद हैं। अच्छा, आप लोग नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं? ओह हो, रात 2 बजे चाय बना रही हैं। ये अच्छा, नावल भी साथ साथ सुन रही हैं, चाय बनाने का दुख लगेगा नहीं। वाकई लानत ऐसी औरत पे। अच्छा जी, एपिसोड मज़े की थी। अल्लाह हाफिज़। नबिया खान वेलकम। अस्मा दिल ब्यूटीफुल एपिसोड। मोहम्मद अहमद एपिसोड लॉन्ग दिया करें प्लीज़। घंटे की एपिसोड छोटी एपिसोड नहीं होती बहना या भाई, तो इससे लॉन्ग एपिसोड में क्या दूँ? वो बस मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड दे दे के ना आपकी आदतें ख़राब कर दी हुई हैं। घंटे की एपिसोड छोटी नहीं होती है। समेरा अरशद थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल हैप्पी वेलकम। जवान और उसके बॉस वाले सीन मज़े के थे, मुझे भी वो सीन बड़े पसंद है। शाहजेब फरीद हार्ट रिएक्ट, आप काफ़ी देर बाद आई हैं। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा नावल है, बेसिकली अलेक्स स्पेशल नावल फुल ऑफ सस्पेंस एंड आल्सो आर्मी बेस्ड। अच्छा जी, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया। मुबस्सरा काशिफ वेरी गुड। फारिया शेख अमेजिंग आउटस्टैंडिंग नावल। अच्छा जी मालिक सबा का कमेंट है, अच्छा सेकंड पार्ट भी मज़े का था, आपको मज़ा आया। ज़ैनब बाकी अच्छी है, लेकिन ज़ैनब ने जेड़े जेड़े कांड कर देते हैं ना, ज़ैनब तो वहाँ सदके चली जाए। ज़ैनब नू अच्छा खासा सदमा लगा यार उसको सुन के कि याले से बड़ी, और सबसे बड़ा सदमा उसको ये सुन के लगा कि याले डॉक्टर है। उपरों दा भरा भी कहता डॉक्टर घट तो गवाची गां बोती लग रही। बस यार, अहमद यार की बीवी एक बगैरत औरत है, और कैसी औरत होना है इसने। ये अहमद यार जैसा बंदा डिज़र्व ही नहीं करती थी चवल औरत। बाकी ऐसी औरतें जो समझो से बड़े हो जाती हैं, फिर वो ना बच्चों का ख्याल करती हैं, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं करती बगैरत औरतें। बस ज़ैनब के बोलने ही नहीं याले को बचा लिए। अगर याले बोलती ना तो फिर तो कुछ ना कुछ हो जाना सी। देखिया नहीं भरा दे सामने नाम दसना पिया तो उन्हें अपना नाम भुल गया। इधर उधर देख रही थी कि किसी तरह मुझे पता चल जाए नाम मेरा अपना। आहो, किन्नू के लिए इन्होंने तो जान की बाजी लगाई थी। जान की बाजी लगा के ये रात को गई हैं वो गुलजार बाबा के बाग में। किन्नू तो खा ली थे, लेकिन जो सवेरे हुई ना, जेड़े यख ठंडे पानी ना वजू करा के ते उत्थे भाई ने ना उत्थे ही पढ़वाया इनको, नमाज़ पढ़ाई ग्राउंड में और फिर बाद में काम भी कराया। फिर वो सारे नाल वो भी एक्सेसरीज़ भी लेके गया हुआ था कि अगर कोई फ़ौजी ज़ख्मी हो जाए तो उसका हल क्या है। हाँ जी, अहमद यार उसके भाई का साइकिलिंग कंपटीशन हुआ, लेकिन अहमद यार जीत गया। बाकी उसकी बीवी बहुत ज़्यादा लान थी, तो बेगैरत किस्म की औरत है। हाँ जी, एपिसोड मज़े की थी। कोई नहीं, अभी कंफ्यूजिंग सीन लग रहा है, आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा। आमीन, बस दुआ में याद रखें। गेमर ई स्पोर्ट्स, अल्लाह पाक आपके मामों को जन्नत में आला मुकाम अता करे। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। गेमर ई स्पोर्ट्स वली भी बाप पर ही जाएगा ना, गाल तो सही है। वो कहते नहीं बात तो सच है, बात रसवाई की, गंदे भी लोग दी गंदी औलाद। आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपको मेरी रीडिंग स्किल्स पसंद आई। और एक आपने मुझे ये भी मशवरा दिया हुआ था कि चूहे को नीला थोथा खिला दे। मेरा बस चले, मैं इसको पूरा कॉपर सल्फेट घोल के पिला दूँ नीले थोथा इसको। मेरा बस क्या करूँ, वो बुक लगाई हुई है उसमें। वो पापा को बोलूँगी चेक तो करें, कोई चवल किस्म का बगैरत गुंडा दोबारा नज़र नहीं आया तो वो उसमें फंस तो नहीं गया जी। तो कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, चलते हैं एपिसोड की तरफ। ज़रमीन, मुझे लगता है तुम्हारी शादी में बड़ी जल्दी की गई, अभी मुझे कुछ साल और तुमसे अपनी खिदमत करवानी चाहिए थी। अच्छा, वह जो शादी होगी, खुद तो जनाब एसएसजी साहब महीनों घर का चक्कर नहीं लगाते, मैं यहाँ अकेली रहूँ। अब मैं अपने मियाँ और बेटी के साथ मौजें मारती हूँ। ज़रमीन ने पास्ता लाकर मेज़ पर रखा, अब अंदर से पीने को कुछ लेने गई। खुश हो भी या भाई को बहलाने का बहाना ढूंढा हुआ? वो तुम्हारा ख्याल भी रखता है या बस अपने भाई की सियासत चमकाने में लगा रहता है? 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल 2 खाली ग्लास लाकर इसके सामने रखते हुए मुस्कुराती हुई खुद भी कुर्सी खींच कर बैठ गई। इतना ख्याल तो करते हैं, मगर आपको न जाने क्यों यकीन नहीं आता। फिर तुमने अपना डिज़ाइनिंग का शौक़ आगे चालू क्यों नहीं रखा? दोनों बहन भाई आमने सामने बैठकर पास्ते से इंसाफ कर रहे थे। आपकी भांजी साहिबा मेरे पास इतना वक्त ही कब छोड़ती है? इसके कामों से फुर्सत मिले तो कुछ और भी सोचो। जाने दो भाई, इतनी भली मांस तुम्हारी बेटी है, जैसे मैं जानता नहीं हूँ किसके काम तुम्हें फुर्सत मसरूफ़ करते हैं। बेटी तुम्हारी तब स्कूल जाना शुरू कर चुकी है, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। साफ साफ कहो, पक्का बहाना है, असल तो इजाज़त नहीं है।
بھائی آپ کو نہ جانے کیا وہم ستاتے رہتے ہیں. اب تھوڑا بہت کمپرومائز تو ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے نا. میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں, میں اپنی زندگی میں بڑی مگن ہوں. ہاں کاش خوش بھی ہوتی. خوش ہی ہوں, آپ اپنی بات کریں. کب تک یوں گھومنے کا ارادہ؟ آپ کو پیاری سی اچھی سی بھلی مان سی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے. آپ میرے سے 3 سال بڑے ہیں, کچھ تو خیال کریں. ولی نے نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد گلاس اٹھا کر ایک سپ لیا. اس سارے کے دوران وہ دلکشی سے مسکراتا رہا. ادروی ولی ہے بھائی, تم نے شاید غور سے سنا نہیں. میں یہ بات تسلیم کر چکا, تمہاری شادی بڑی چھوٹی عمر میں کر دی گئی ہے. اب 24 سال کی عمر میں تم اماں جی بن گئے ہو. کہاں گئے حالانکہ وہ وعدے کی شادی کے بعد بھی زرمینی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے. مجھے علم ہوتا ہے صرف وعدہ خلافی ہونی ہے. میں کبھی ان کی باتوں میں نہ آتا. کم از کم ماسٹر ضرور کرواتا. میرا خواب تھا تم آرمی میں جاتی. یہ ہیل والے جوتے پر ساڑی باندھے جا رہی ہے ڈاکٹر زرمین احمد. کیوں میں کیپٹن زرمین احمد کیوں نہ ہوتی؟ آپ کی طرح SST پہ بھاری گن اٹھائے انڈیا کے بارڈرز پر فائر کر رہی ہوتی. ولی شادابی سے ہنسا. تم فائٹر نہیں ہو زرمینی, تم معصوم ہو. کیوں کیا فائٹر معصوم نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں مگر کولڈ بلیڈڈ ہوتے ہیں. تم کولڈ بلیڈڈ نہیں ہو, تم باتوں سے بہلنے والی ہو. تم میری زرمینیں ہو. وہ آج صبح 10 بجے ولی کے فون کال ملتے ہی اس کی طرف آ گئی تو وہ یوں ہی بغیر اطلاع کے اچانک مہینوں کئی ہفتوں بعد اپنی شکل دکھانے آ جاتا تھا. ویسے مان گئی ہو, باتوں میں لگا کر اصل موضوع سے ہٹانا آپ کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یار ایک لڑکی آج کل تمہارے بھائی کو فل ٹائم لفٹ کروا رہی ہے. کرنل کی بیٹی ہے, ڈر لگتا ہے کہیں جوتے نہ پڑوا دے. کیونکہ 4 دن ہینگ آؤٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم. شادی وادی کا سین نہیں ہو سکتا. شادی وادی کا سین آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یا اس کی طرف سے؟ ظاہر ہے میری جانب سے. ادھر تو شاید دال گل ہی جائے. پر یار ایک اور مسئلہ بھی ہے, جب لڑکیوں کو لفٹ کرواؤ فوراً سے شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہے. میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے ایک سین, تم سنو تو پیٹ میں بل پڑ جائے. بیچارہ برا پھنسا, بلکہ کام سے گیا. اچھا بھلا دھڑلے والا پٹھان بھائی تھا. اس لڑکی نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی. کیا کھا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, حتیٰ کہ دوستوں سے ملنے بات کرنے پر بھی پابندی ہے. خیر ہم بھی اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کا نام ہی گدڑ خان رکھ دیا. ایک تو بیچارہ بیوی تھے, تم بیچارہ ستیا ہے. تو دوستہ نے وہ دیا مٹی پلیت کی. زرمینہ کا کہہ کا فلک شگاف تھا. یہ تو پٹھان بھائی کے ساتھ زیادتی ہے. ہاں تو کون اس کو کہتا ہے کہ ایسی ایک لڑکی کے پیچھے جگری یاروں کو چھوڑ دیں, یہاں تک ایک فلم تک ہمارے ساتھ دیکھنے نہیں چاہتا. کل کو دیکھا جائے گا. اب تو بڑی باتیں بنا رہی نا. کل اپنی بیوی کے آگے پیچھے اس کا بیگ اٹھا کر گھومیں گے, تب پوچھوں گی. میں نے شادی کرنی ہے, اللہ معافی دے, کوئی اپنا جینڈر نہیں تبدیل کرنا جو لیڈیز بیگ اٹھا کر گھوموں گا. ویسے بھی تمہارا آدمی کون سا یہ سب کرتا ہے؟ بس آ جائیں واپس. میرے بیچارے آدمی پر نہ جانے کیا اللہ واسطے کا بہر ہے. وہ اگر آپ کے خیالات سن لے تو کتنا افسوس ہو. پتہ نہیں یار, پر مجھے کبھی کبھی اس شخص سے پازیٹیو وائبس نہیں ملے. کبھی بھی. ہمیشہ بڑی ڈارک سی فیلنگ آتی ہے. اللہ کرے میرے وہم غلط ہوں. زرمین نے بھری ہوئی آنکھوں سے ولی کی جانب دیکھا. اب وہ کیا بتاتی کہ تمہارے سو نہیں تو 80% وہم صرف وہم نہیں ہے. بلکہ بولی, بھائی وہ میرے شوہر ہے, میری بچی کا باپ. پلیز اپنا دل کشادہ کریں. ولی اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر گیا. پاگل ہوئی ہو کیا بھائی, مذاق کر رہا ہوں. اتنا تو تمہارا دل ہے. اچھا چلو مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں. مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہے ساتھ میں. کیا یاد کرو گی, تمہیں بھی شاپنگ کروا دیتا ہوں. کیونکہ اس دفعہ میں اپنی دختر کے لیے کچھ لا نہیں پایا. آپ خود جو آگے یہی بہت ہے. میں برتن دھو کر آتی ہوں, آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں, باہر سے کہیں پی لیں گے. تم بس برتن رکھ کر آؤ, دھو بعد میں لینا. شام 7 بجے میری واپسی کی فلائٹ ہے. کیا ہے بھائی, اتنے عرصے بعد آئے ہو, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے؟ آج کل چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے. مجھے ٹوٹل 3 دن ملے تھے, مگر 2 دن میں نے دوست کو دے دیے. اصل میں اس کی والدہ بیمار تھے, پریشان تھا. اب اتنا تو دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. پر فکر نہیں کرو, اگلی دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤں گا. رہنے دیں, یہ فکرہ بس آپ کے نے ایک لالی پاپ کی طرح مجھے بہلانے کے لیے رکھا ہے. اب بس آپ کی شادی ہونی چاہیے. اگلی دفعہ آئیں گے تو شادی کر کے واپس جانے دوں گی. اچھا یار, ابھی تو چلو دختر کے اسکول چلتے ہیں. اس کے ساتھ لے کے شاپنگ پر جائیں گے. سر آپ سے کوئی جمال علی گیلانی ملنے آئے ہیں. پی اے نے آفس کے دروازے پر ناک کر کے پیغام دیا تو باس کی کرسی پر بیٹھے شخص اپنی جگہ تھم کر رہ گیا. سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف رکھ ڈال دی, پھر چہرے پر بڑی مکار مسکراہٹ ابھری. اندر بھیج دو. اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ پر نہ نظر آنے والی سلوٹیں دور کی. تبھی دروازے پر دستک دے کر ایک صاحب اندر آئے. سفید بے شکن لباس, کالی واسکٹ, کالے جوتے, کنپٹیوں پر کثرت سے اگے سفید بال, درمیانہ قد کاٹ, دھیمی خوشبو والا مہنگا پرفیوم. السلام علیکم گیلانی صاحب. آج تو کہنا پڑے گا, وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت. کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو. والسلام ابراہیم صاحب. بس جب انسان کی قسمت ہارتی تو مجھ جیسے لوگوں کو مجبوراً تم جیسوں کے دروازے پر دستک دینی پڑ جاتی ہے. ابراہیم صاحب نے کہہ کا بلند کہہ لگایا. تشریف رکھیے گیلانی جی. میرا آفس دیکھ کر آپ متاثر تو ضرور ہوئے ہوں گے. کہاں وہ صاحب جس کے پاس ایک کمرہ نہ تھا جہاں وہ آپ کی بیٹی کو بیاہ کر رکھ سکتا, اور کہاں یہ صاحب جو اتنی بڑی بزنس امپائر کا مالک ہے. وہ کرسی کھینچنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے, پھر اپنی طبیعت کے مطابق بولنے لگے. دیکھو صاحب, میری عمر سے اگر تم واقف نہیں ہو تو بتا دیتا ہوں. اس سال میں 70 سال عبور کر چکا ہوں. میں جدی پشتی کھاتے پیتے گھرانے والا ہوں. ساری عمر دولت میرے گھر کی لانڈی رہی ہے, اور یہ میرے اللہ کا فرض ہے. اسی کے دیے رزق میں سے آج سے 12 سال پہلے میں نے تمہارے سامنے ایک ہڈی پھینکی تھی, جسے لے کر تم
अचानक गायब हुए। तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या इल्म होगा? मैं तुम्हारी सारी तारीख जानता हूँ। मेरे दिए गए पैसे में से तुमने अपने बड़े भाई को इस वक्त की जीतने वाली सियासी पार्टी का टिकट दिलवा कर कौमी असम्बली की सीट जीती। वहाँ से तुम दोनों भाइयों के काले धंधे का बिजनेस शुरू हुआ। आज तुम्हारा भाई सियासत में अपना नाम बना चुका है। बड़ी शोहरत है जो पार्टी इक़्तिदार में आए और वो इसी के साथ मिल जाता है। अपने गाँव के लोगों के खाने पीने का लालच देकर वोट तुम लोगों को मिल जाता है। ये मांगे का चकाचौंध मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। इब्राहिम शाही अपनी जगह से बैठ गया और बड़ी कीनातोज़ नज़रों से इनको देखते हुए बोला, आपने मुझे 1.5 करोड़ दिया था, मैं आज आपको 3 वापस कर देता हूँ। जमाल अली गिलानी खिलकर मुस्कुराए। वो मेरी बेटी के सर का सदका एक खैरात थी और मैं खैरात देकर वापस नहीं लिया करता, मगर हाँ आज तो मैं एक दफ़ा फिर से ऑफ़र देने आया हूँ। बदले में आज 1.5 की बजाय 3 भी देने को तैयार हूँ। इब्राहिम शाही ने उलझन भरी नज़रों से नहीं देखा। गिलानी साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा, अपनी बात की वजाहत कर देंगे? जमाल अली गिलानी के चेहरे पर एकदम से बुढ़ापा छा गया। साहिरा ने तुम्हें किसी होटल में देखा था। शाही की आंखों की चमक बढ़ गई। गिलानी जी, भला 2 बच्चों की माँ अगर मुझे इतने सालों बाद देख भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ शाही, अगर मेरी बेटी तुमसे रब्ता करने की कोशिश करे तो इसकी हौसला अफजाई नहीं करोगे? इब्राहिम शाही को हकीकत में झटका लगा। वो हैरत से इनकी शक्ल देखता रह गया, फिर हंसा और हंसता ही चला गया, यहाँ तक कि आंखों में पानी चमकने लगा। बुजुर्गवार, आपका मतलब है कि आज भी आपकी बेटी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे लिए? बस शाही, कुछ अल्फाज ना ही बोले जाए तो बेहतर है। तुम अपनी कीमत बताओ, बाकी सब छोड़ दो। आप समझते हैं आज भी मुझे ख़रीद लेंगे? मेरी कीमत इस वक्त 1.5 करोड़ थी, जिस वक्त मेरे पास अपना घर भी ना था। आज मैं अरबपति हूँ। मेरी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तुमने अरब आज देखा शाही, मेरी पुश्तों ने बढ़ता है। अपनी कीमत बताओ, देना मेरा सर दर्द है। गिलानी साहब, क्यों ना आप सुलह कर लें? अगर आपकी बेटी 2 बच्चों के बाद भी अपने शौहर के साथ खुश नहीं है तो इसको वो दे दे जो वो चाहती है। आज तो मैं आपके हमपल्ला ही हूँ। जमाल अली गिलानी का चेहरा सुर्ख पोटी हो रहा था। शाही, अगर तुम समझते हो कि आज से 12 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए ना की कि तुम गरीब थे, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी नस्ल को पहचान गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने हड्डी फेंकी थी। तुमने मेरे खदशात सच साबित कर दिए। हड्डी मुँह में डाली और अपनी ला ली। मेरा दामाद असल अमीर आदमी है, दिल का अमीर, किरदार का अमीर। तुम्हारी क्या हैसियत? वाह गिलानी साहब वाह। फिर वो अमीर दामाद आपकी बेटी को खुश क्यों नहीं रख पाया? आज भी अल्लाह के बंदे, आज भी वो मेरे लिए पागल है। लाख लानत अद्दारी बेटी थे, लाख लानत अद्दारी बेटी थे, बल्कि करोड़ लानत तक जब बाप को इस उम्र में शर्मिंदा करा रही है। लानती औरत। मेरी बेटी नाबीनी है शाही, और आंखों वाले नाबीने लोग यूँ ही खुद को तबाह करते हैं, बल्कि नस्लें तबाह करते हैं। मैं अपनी नस्ल, आने वाली नस्ल को बचाने की कोशिश में हूँ। तुम भी आज साहब औलाद हो, बच्ची के बाप हो। मेरी बात को सोचना, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गए। चाहते हुए इब्राहिम शाही पर कई दर खोल के अगर वो कोई दानिश फरासत वाला इंसान होता तो ज़रूर इस बेबस बाप की मजबूरी समझने की कोशिश करता कि किस दिल से वो इसके पास आया होगा, बल्कि वो बिल्कुल इसके बरक्स सोच रहा था। वैसे भी मर्द की अना को ये बात बड़ी तकवीत देती है कि कोई औरत इतने सालों बाद भी इसी की मोहब्बत का दम भरती हो। वो अपने दिमाग में लाया हमल तरतीब देने लगा। मुसलसल होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। वैसे तो प्यो ने तो कोल आगे ना कबूतर ही कुछ नमी पा दी थी उन्होंने कि भाई वो उसकी ना अना को सेटिस्फाई कर दिया कि अगर वो ना आता, उसको तो पता ही नहीं था, तो वो फिर जो भी होता वो बाद में सिचुएशन का था। आगे जी पैसे नहीं डिमांड करने वास्ते, देने वास्ते। तुमने वापस कब आना? ज़ाहिर है पेपरों के बाद ही आऊँगी। अब तुम्हारी वजह से अपनी सालों की मेहनत पर पानी फेरने से तो रही, और इस सारे वक्त पे मैं क्या करूँगी? अपने मरीज़ देखना, ताज़ा आबा हुआ खाना, गाँव की लड़कियों से दोस्ती करना, अपने शौहर ढूंढना। हाँ, वो तो जैसे किसी गली के मोड़ पर मेरा मुंतज़िर खड़ा होगा। कभी कभी मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता है। भला अगर मुझे अपने साथ रखना नहीं तो मर जाना, शादी क्यों ना करता? बुज़दिल कोई 2 नंबर इंसान था, न जाने किसके घर में डालकर भाग गया। अच्छा, वापस डिप्रेशन में नहीं जाना। मैंने वर्षे लोगों की ड्यूटी लगाई है, मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं फिर भी बच्ची हूँ ना। सच्ची पूछे तो शक्ल से मेट्रिक की स्टूडेंट लगती हो। न जाने किस पागल ने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री दे दी। वो दोनों हॉस्पिटल में मिलने वाले याले का कमरा सेट कर रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। लड़कियां सारी कॉलेज को निकल चुकी थी। आज ही ज़ैनब का सेकंड टाइम में पहला पेपर था। अगले 1 घंटे तक वो कोयटा के लिए निकलने वाली थी। याले के पास कोई सामान तो कोई था नहीं। दादी ने घर से बिस्तर वगैरह सब मुहैया कर दिया। अब कपड़े, जूते और कई छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बनाकर ज़ैनब ने बैग में रख ली थी, ताकि सरदार का आसान जब इसे छोड़कर वापस आ रहा हो तो ज़ैनब सारी चीज़ें खरीद कर इसके हाथ भेज सकती। वैसे याले, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ कोई किस्म का मसला होगा, कोई किसी किस्म का मसला होगा। देखो, हम इज़्ज़त और हिफाजत करने वाले लोग हैं। दादी को भी जान ही गई हो, इन्होंने कितनी मदद की। अगर वो साथ न देते तो भाई शायद तुम्हें यहाँ रुकने ना देते। कोई हवाला तो नहीं है, ना कोई सन्नत, ना सरकारी पेपर। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं तो अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। अब अल्लाह करे तुम्हारे शौहर कहीं से बरामद हो जाए, पर अगर नहीं भी आता तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। आराम से नौकरी करो, देखते हैं आगे क्या होता है। याले रोने लगी। इतने दिनों से दोनों को 24 घंटे का साथ था। दोनों ने याले का क्लिनिक भी मिलकर तरतीब दिया। आज पहले दिन इसने वहाँ ड्यूटी देनी थी। अब रो क्यों रही हो? वैसे ही रोना आ रहा है। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और मुझे अलविदा कहने को ना माँ बाप, ना कोई बहन भाई, ना कोई साथी। ज़ैनब ने रख के 2-3 धमुक्के जड़ दिए। बांदे सी। याले की हाय निकल गई। जानवरों की तरह क्यों मारी हो? तुम काबिल इसके हो? एवं तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया करी हूँ। मरो मेरी तरफ से, रो बैठ कर।
گئے رشتوں کو میں جا رہی ہوں. یالو کو حیران پریشان چھوڑ کر 2 سیکنڈ میں وہ کمرے سے نکل گئی. صحیح گل وہ پاگل ماں اگر لگی ہوئی ہے تو پچھلے روندی بھی انہوں نہیں دے دی بھی ہے. اس کو اچانک سے کیا ہوگا؟ وہ اس کے پیچھے لپکی کوریڈور کے اینڈ پر وہ موڑتی نظر آئی. یالے نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور دوڑ لگا دی. جب تک کونے تک آئی زینب آدھا گراؤنڈ پار کر چکی تھی. سامنے گیٹ کے پاس سردار غازان زینب کے انتظار میں گاڑی میں موجود تھا. کل رات ہونے والی اچانک برف باری نے جہاں درجہ حرارت میں کمی کی ہوئی تھی وہیں اچھی خاصی پھسلن بھی پیدا ہوگی. تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں آئی. زینی رکو تو، ہوا کیا ہے؟ وہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ کر زینب سے ٹکرائی. دونوں اپنا توازن نہ قائم نہ رکھ سکی. وہی برابر کی ہوئی تھوڑا ٹاکا پہ گیا دونوں تھا. ٹکرے مارنے کا شوق ہو رہا تو جا کر دیوار میں سر مارا. میرے پیچھے کیا لینے آ رہی ہو؟ تم رک کر بات سن لیتی تو کیوں میں بھاگتی؟ اور تمہیں اچانک سے کس گدڑ نے سونگا؟ اچھی بلی تھی کیونکہ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہی کہاں ہے. تم بیٹھ کر آنسو بہاؤ. ہائے امی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، میرے بھی تو نہیں ہے. میں تو تمہاری طرح بیچاری بن کر نہیں روتی ہوں. تمہارے پاس دادی ہے، تمہارا بھائی ہے، اتنی ساری دوست ہے، اپنا گھر ہے. میرے پاس تو ایک شوہر ملا تو وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا. میں تو ہوں نا. تمہیں اتنی لمبی فوج کی ضرورت بھی کیا؟ تمہارے لیے ایک زینب بھی کافی ہے. سچی بتا رہی ہوں، آج کے بعد میرے سامنے یہ سب دہرایا نا تو تمہارا میرا مرن جین ختم. یالے نے اس کو زور سے اپنے ساتھ بھیج لیا. دونوں وہیں برف پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو گلے لگا کر دائیں بائیں پنڈولم کی طرح جھومنے میں گاڑی کے ہارن نے خلل ڈالا. چلو اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اٹھو چلیں، پہلے تمہیں تمہارے کلینک کو تو آ رہی ہوں پھر جاؤں گی. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے احتیاط سے چلتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھی. گاڑی کے اندر ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے ایک دم سے سکون کا احساس ہوا. سردار ڈرائیونگ سیٹ پر آنکھیں اوپر کالا چشمہ چڑھائے بیٹھا تھا. آج مونچھوں کا ساتھ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو دے رہی تھی. گہرے براؤن رنگ کھدر کے شلوار سوٹ میں کالی جیکٹ میں اس کے سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی. براس پہلے کلینک پر رکنا ہے. زینب کے کہنے پر گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے سردار نے سر ہلکا سا اسبات میں خم کیا. 2-3 دن ان کے گھر پر گزارنے کے بعد یالے کے دل میں بیٹھنے والا سردار کا پہلا پڑنے والا تاثر یکدم بدل چکا تھا. وہ پہلے دن جتنا سخت مساج اور اکھڑ لگا تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس نکلا. بڑا تحمل مزاج، دھیمے لب و لہجے والا، ملنسار، باوقار، بلکہ جس طرح وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ڈیل کرتا ہے یالے متاثر ہوئی تھی. کلینک کی عمارت گاؤں کے درمیان میں واقع تھی جس کی ایک طرف ایک مرد ڈاکٹر موجود تھا. مگر چونکہ کلینک قریب کے دوسرے دیہاتوں کو بھی لگتا تھا تو ایک مرد ڈاکٹر ناکافی ثابت ہوتا تھا. خاص کر جب عورتوں کی بات آتی، زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک عورت کو آدمی ڈاکٹر دیکھے. عورتوں کو یا تو کوئٹہ جانا پڑتا ہے یا گھر میں سر درد بخار کی گولی لے کر ٹھیک ہوتی. زینب کا گھر گاؤں کے راستے میں بہت شروع میں آتا تھا. ان کے گاؤں اور گھر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا. جس وقت وہ لوگ کلینک پر پہنچے وہاں پر لوگوں کا جھگمٹا لگا ہوا تھا. رش دیکھ کر پہلا خیال یالے کے ذہن میں یہی آیا کہ یقیناً کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. مگر وہ یہ جان کر مبہوت رہ کہ یہ سب مرد و خواتین اپنی نئی ڈاکٹر کو خوش آمدید کرنے کو وہاں جمع ہوئے تھے. سب نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا رکھی تھی. کسی نے کڑھائی والی چادر دی، کسی نے ٹوپی دی، کسی نے کرتا دیا. کوئی ایک ڈونگے میں کھانے والی کوئی چیز اٹھائے کھڑا تھا. خشک میوہ جات، کنو، سیب، چیزوں کا یہ ڈھیر لگ گیا. اس نے ایک عورت کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا. محنت کشوں کے چہرے سونے جیسی تپش سے چمک رہے تھے. ورشے لوگ بھی 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر وہاں موجود تھی. تازہ پھولوں کا اتنا بڑا گلدستہ ہاتھ میں تھا جس میں 1 عدد گلاب ہوگا، باقی سب جنگلی جڑی بوٹیاں تھیں. اس کے کمرے کے دروازے پر بینر لگا تھا، ویلکم ٹو قبیلہ سردار. یالے خوش تھی. زندگی میں پہلی دفعہ وہ خوش تھی. ہر فکر بھول کر، ہر محرومی بھول کر وہ خوش تھی. اپنی خوشی میں یہ احساس نہ ہو پایا کہ کسی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے سے چپکی رہی. ان نظروں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں. وہ اس کی ایک ایک حرکت کو ازبر کر رہی تھی، پرکھ رہی تھی. کاش وہ جان پاتی، کاش اس کو اس لمحے کو یہ باور کرا دیتا کہ جس کی تمہیں تلاش ہے ابھی اس لمحے وہ اس بھیڑ میں موجود ہے. آگے بڑھ کر اس کو پہچان کر اس کا ہاتھ تھام لو. پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے چھوڑنا مت، کھونا مت. وہ بہت قیمتی ہاتھ ہے. مگر یالے وہیں اپنے نئے ملنے والوں میں مصروف ہو گئے. اسی طرح خاموشی سے چلا گیا. ماں صدقے جائے وہ کالا حبشی آیا سی. دیکھا نستے بڑی چھیتی نہیں یاد آ گیا کڑی دیکھنی ہے. بتاتے کیوں نہیں ہے؟ اس بدنیت انسان کے پاس کیوں گئے تھے؟ سکینہ بی بی کے غصے سے بش نے سوال کے جواب میں جمال علی گیلانی کا لہجہ شکست خوردہ اور کندھے جھکے ہوئے تھے. اور کیا کرتا؟ گھر میں بیٹھ کے انتظار کروں کہ کب میری بیٹی باپ کی میت کو آخری دھکا دے کر قبر میں اتارتی ہے، یا اس دن کا انتظار کر جب اس شریف النفس انسان کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے اور واقعی میرا گریبان تھامے کہ جب اپنی بیٹی کے چلن معلوم تھے تو کیوں اس کو میرے نام کی بیڑی میں قید کیا؟ میں آج کل بڑا پچھتا رہا ہوں سکینہ. میں اندر سے ریزہ ہو گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ شخص ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا فرض پورا کرے، دین کی تعلیم دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. میں کتنا بد نصیب ہوں. مجھے اللہ نے 1 بیٹی اور 1 بیٹا دیا. بیٹا سعادت مند ہے، حالانکہ بیٹے سے زیادہ مجھے بیٹی سے امیدیں تھی. میں نے کس شوق اور چاہت سے اس کو اسکول کالج بھیجا، مگر وہ تعلیم لے کر سنورنے کی بجائے اپنا آپ ہی بھول گئی. اتنی بدنیت، اس کٹر کٹھور، اس درجے کی بے حس میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آج بھی 12 سال پہلے کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطلع کر گئی کہ وہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور کرے گی. میں تو آنے والے طوفان کے آگے بند مارنے کی ایک عدد ناکام کوشش کرنے گیا تھا.
بڑا باپ اور ماں دونوں رو رہے تھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں اگر اولاد ایسی ہوتی تو اللہ کسی کو صاحب اولاد نہ کرے۔ لوگ تو یہی کہیں گے ماں نے بیٹی کی یہ تربیت کی ہے، بے وفائی بد چلنی تو میری نسلوں میں کہیں نہیں ملتی۔ میں نے تو آج تک بغیر ضرورت کے دہلیز سے باہر قدم نہ نکالا، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی دہلیز پر کوئی چھینٹا نہیں پڑنے دیا۔ پھر میرے پیٹ سے جنم لینے والی ایسی کیوں نکلی؟ جس کو ماں باپ سے محبت نہ ہو وہ زندگی میں کسی اور سے کی محبت کا دعویٰ بھی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس کو ہر بات کھول کھول کر بتائی، پھر اس پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اکتاہٹ سے اف کرنا بھی گناہ ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو خون کے آنسو کیسے رلا سکتی ہے؟ میں 12 سال پہلے بڑا رو چکی ہوں۔ آج میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر اس نے میرے سفید سر میں خاک ڈالی تو میری دعا ہے میرا اللہ مجھے اس زندگی کی قید سے آزاد کر دے۔ جمال علی گیلانی نے اپنے آنسو صاف کر کھڑے ہو گئے۔ تم دعا کرو سکینہ، اللہ کی ذات ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی ہمیں ہمت نہیں ہے۔ سکینہ نے اپنے شوہر کی پشت پر نظر ڈالی، کیسے دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ سر جھکا کر سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ضعیف نظر آتا وجود۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنی برادری و خاندان والوں کے فیصلے کرتا تھا، ہر بات میں پوری غرض کے ساتھ اپنی رائے دینے والا، سچی بات پر ڈٹنے والا، سینہ تان کر سر اٹھا کر چلنے والا۔ آج حالات نے کیسا بابا بنا دیا تھا۔ یہ اولاد کا تحفہ تھا جو حلق میں پھنس چکا تھا، جسے نہ نگلا جا رہا تھا نہ اگلا جا سکتا تھا۔ بدد اولاد نو بدہ کتے آگے پا دے، لانتی اولاد، بغیرت اولاد۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر جمال صاحب کے لیے چائے ان کے آفس میں پیچھے بھجوائی، خود فون سٹینڈ کی جانب آئیں۔ نمبر ملانے کے بعد ریسیور کان سے لگا، چوتھی بیل پر دوسری جانب سے جواب آیا۔ السلام علیکم، آپ سردار احمد یار خان کے بیٹے سے مخاطب ہے، کہیے کیا کام ہے؟ بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، آپ بھی اس وقت سردار احمد یار خان کی ساس سے مخاطب ہیں؟ دوسری جانب غازی کی ہنسی گونجی۔ یہ ہوئی نا بات، آپ نے ثابت کر دی کہ آپ میری نانو ہیں۔ میں بھی ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ جاؤ جاؤ، منہ دیکھے کہ محبت جتانے میں تم باپ بیٹے کا کوئی ثانی نہیں۔ غازی ہنستے ہوئے صفائی دینے لگا۔ نانو قسم سے سچ کہہ رہا ہوں، وہ ملازمہ نے پاپا کے کہنے پر ساگ بنایا، پاپا کے کسی کلائنٹ نے گاؤں سے بھیجا تھا۔ ساگ بنایا اچھا ہے، مگر اینڈ میں جو مکھن ڈالا نا نانو، کبھی آ کر دیکھیں اس مکھن کا رنگ ایک دم زرد ہے، جبکہ جو ساگ آپ بناتی ہیں اس کے مکھن کا رنگ ہمیشہ سفید ہوتا ہے۔ یہی بات میں پاپا کو بتا رہا تھا، اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں مجھے یقین آ گیا، تم ساگ اور سفید مکھن کو یاد کر رہے تھے، مجھے یاد کرتے تو کم از کم ملنے تو آتے۔ نانو میں تو آج ابھی آ جاؤں مگر اسکول کی چھٹی نہیں ہے، پر پاپا نے وعدہ کیا ہوا اس دفعہ چھٹی پر ہم دادوں کی بجائے آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر پروگرام فائنل ہوا نا تو میں چھٹی والے دن صبح ہی آپ کو فون کر دوں گا، آپ میرے لیے چکن مکھنی بنا کر پہلے رکھ دینا۔ کیوں نہیں میری جان، میں آج ہی بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ نہیں، جب میں آپ کی طرف آؤں گا تب بنانا، تب بھی بنا دوں گی اپنے بیٹے کے لیے، بار بار ہر روز چکن مکھنی بنانے کو تیار ہوں۔ تھینک یو نانو، آپ کے لیے ایک بڑی سی پپی ہے۔ سکینہ بیگم بے اختیار مسکرا کر بولی۔ آج کل کیا نئی معلومات اکٹھی کی ہیں، کیا نیا پڑھا؟ نانو آج کل میں خلا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، پاپا نے کتابیں منگوا کر دی تھی، اس میں ناسا کی سب سے جدید ترین دریافت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جب آیا تو کتابیں لے کر آؤں گا، آپ ان میں موجود تصویریں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ ضرور لے کر آنا، پر اس سے پہلے والے موضوع کا کیا بنا، کیا پڑھا تھا؟ ہاں یاد آیا، ہیومن باڈی میں موجود مختلف سسٹم۔ ہاں جی بالکل یہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے اپنے سارے اسکول کے سامنے میں نے اس موضوع پر سولو ٹاک دی تھی۔ ہماری ہیڈ نے میری تصویر کے ساتھ میرا نام لکھ کر بڑا سا فریم کروا کر اپنے آفس میں لگایا۔ وہ مجھے اپنا اسکول کا اب تک کا بیسٹ اسٹوڈنٹ بولتی ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا ہے ہی جینیس۔ اب ذرا جلدی سے مجھے بتاؤ کیا مین باڈی سسٹم کیا ہے؟ سکینہ کو کس کی باتیں سن کر روحانی قسم کا سکون ملتا تھا، اس لیے ہمیشہ بات سے بات نکال کر گفتگو کو طوالت دینے کی پوری کوشش کرتی، جیسے ابھی کیا۔ ٹھیک، تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف ہیڈ لائنز۔ تو جناب، سرکولیٹری سسٹم جس میں ہمارا دل خون کو سارے جسم میں پمپ کرتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم خوراک کو ہضم کرنے والا سارا نظام، رسپائریٹری سسٹم سانس کے آنے اور جانے کا نظام، کیسے ہم آکسیجن کو اپنے اندر کھینچ کر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتے ہیں، مسکولیٹری سسٹم ہمارے پٹھوں کا نظام اور عمل، سیکولیٹری سسٹم اسکیلٹری سسٹم ہماری ہڈیوں کا نظام۔ غازی جان، تمہارا چکن مکھنی بالکل پکا، کل ڈرائیور کے ہاتھ بھیجتی ہوں۔ اگر سچ کہہ رہی ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ خود لے کر آئیں، نانو کو ساتھ لانا، ان کے ساتھ لوڈو کی بازی بھی لگاؤں گا۔ ایسا کریں کل رات آپ ہماری طرف رہیں۔ سچی نانو، آپ لوگ کبھی بھی رات کے لیے نہیں رکتے۔ تمہارے نانا کو کہیں نیند نہیں آتی بیٹا؟ نیند کا تو بہانہ کرتے ہیں نانو، اصل میں انہیں اپنے کتوں کی فکر کہیں رہنے نہیں دیتی۔ آپ کل آئے، میں ان کو رات کے لیے منا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ مما کیا کریں گے؟ او مما تو کوئی دوست آئی بیٹھی ہیں، دوپہر سے بس ان کے ساتھ ہی مصروف ہے، ڈنر بھی اپنے کمرے میں منگوا لیا۔ اب کون سی دوست آ چمٹی ہے؟ اپنے کو تو کوئی معلومات نہیں، آپ نے ان سے بات کرنی تو بلا لاتا ہوں۔ نہیں میری جان، رہنے دو، اس کو دوستیاں نبھا لینے دو۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فکر نہ کریں نانو، آج پاپا نے ماما کی ایک نئے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سکینہ بی بی کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا، آگے بات ہی نہ ہو سکی، مجبوراً لائن کاٹ دی۔ ادھر دی گندی عورت دیکھو، اولاد بھی دکھی، بندہ بھی دکھی تے ماں باپ بھی دکھی۔ ادھر دی گندیاں عورتوں دا جو انجام بھی چنگا نہیں ہوتا۔ پہلا دن اتنا مصروف گزرا جب صبح ہی سے لگی خواتین کی لائن ختم ہوئی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، کہاں صبح کے 11 بجے اس نے پہلا مریض دیکھا تھا۔ تب سے اب تک سوائے چائے کے بریک کے اور کوئی وقفہ نہیں لیا۔ کچھ بڑا ہاتھ موسم کا بھی تھا،
برف باری اور پھر درجہ حرارت میں اس قدر کمی نے لوگوں کو دمہ، کھانسی، زکام، بخار کا شکار کیا ہوا تھا۔ زیادہ تر بچے سانس کی بیماری اور کھانسی والے آئے تھے۔ اس کی مدد کے لیے ایک 17-18 سال کا لڑکا موجود تھا جو کہ عام طور پر ڈاکٹر سفیان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، مگر آج صرف رش اور پھر یالے کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سفیان نے اس کو کلینک کے زنانہ حصے کی جانب بھیج دیا تھا۔ وہ بھی 2 گھنٹے پہلے چھٹی لے کر جا چکا تھا کیونکہ اس کی شفٹ 4 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر میز کی دراز میں رکھتے ہوئے یالے کی نظر دراز کی زمین پر بچھے اخبار پر پڑی۔ پہلی نظر سرسری تھی مگر کچھ غیر معمولی منظر دیکھتے اس کے اندر گھنٹیاں بج اٹھی۔ احتیاط کے ساتھ چیزوں کے نیچے سے اخبار کو کھینچ کر نکالا۔ سارا منظر واضح ہونے پر سیدھا ہاتھ بے اختیار منہ پر چلا گیا۔ کانوں میں سائیں ہونے لگی۔ سارے منظر دھندلا کے کانپتے ہاتھوں میں اخبار کی کترن پکڑے پھٹی آنکھوں سے ہیڈ لائن کے ساتھ لگی کلر تصویر کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے اندر بہت وحشت کا بسیرا ہوا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ بھی نہ تھا جس میں اخبار کو چھپا کر وہاں سے لے جاتی۔ کلینک پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اسکارف آدھے چہرے کے سامنے ڈال کر کلینک سے نکل آئے۔ قدم بڑھانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا مشکل لگا کہ کون سا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے، کیونکہ اسی راہ پر آگے جا کر ہاسٹل آنا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہی راستہ منزل کو جاتا۔ مٹھی میں اخبار دبوچے تیز تیز قدموں سے برف کو مسلتی چلتی چلی گئی۔ گاؤں بہت پیچھے رہ گیا مگر ہاسٹل کی عمارت کہیں نظر نہ آئی۔ بے اختیاری میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو اسکارف کے ساتھ رگڑ کر صاف کرتی، کبھی ناک سے بہتے پانی کو صاف کرتی۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد ایک موڑ کاٹ کے قدم آگے بڑھایا تھا کہ قدموں کے نیچے ایک دم سے کوئی سطح نہ آئی۔ جب تک صورتحال کا اندازہ ہوا اس کا نچلا دھڑ سارا برف میں دھنسا ہوا تھا۔ فوری طور پر اپنے بازو پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہا تو دل دہلا دینے والا ادراک ہوا کہ باہر کو آنے کے بجائے اور نیچے کو گئی تھی۔ زحمت چھوڑ دی۔ پہلے بے یقینی اور وحشت سوار حواس پر چھائی ہوئی تھی، اب خوف نے پوری شدت سے حملہ کیا۔ اخبار کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر تھوڑے فاصلے پر گرا۔ مشکلیں ہی آئی جا رہی ہیں، یہ لیتے بیچاری تھے۔ گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں اطراف میں اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، نہ چرند پرند نہ کوئی بشر۔ خاموش ماحول میں کبھی کبھی برف گرنے سے تھوڑا اشتعاش پیدا ہوتا اور بس۔ وہ یقیناً غلط راستہ اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت گاؤں سے میل 1.5 دور اس جگہ پہ موجود تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو! ہیلو! خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو! اگر میں نے تنہائی اور ٹھنڈ سے مرنا تو میرے گھر کی 4 دیواری کیوں چھینی گئی؟ اب یہاں ہائپوتھرمیا سے مر جاؤں گی۔ میں اسے مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ جی کسی کو تو میری مدد کو بھیج دیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے برف کا تودہ گرا تو میں پوری کی پوری برف میں دفن ہو جاؤں گی۔ کوئی بھی مدد کو نہ آئے گا۔ بھلا اس ویرانے کی جانب کوئی کیوں آئے گا؟ زینب ادھر نہیں ہے، باقی کس کو میرا خیال ہوگا؟ کون سا ماں باپ زندہ جو ڈھونڈنے نکلیں گے؟ اگر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تو ہائے گرمیوں تک میں ادھر فریز ہو رہوں گی۔ زینب یہی سمجھے گی لاہور واپس چلی گئی، اس کو کیا خبر کہ راستہ بھٹک کر مر گئی ہوں۔ یا اللہ غلطی میری ہے۔ گھر پر موت سامنے آئی تو میں نے بوا کے کہنے پر آ کر دوڑ لگا دی۔ وہاں سے بچی آگے ایک ویران و تاریک گھر میں خوف و بیماری کے ساتھ موت کا انتظار کیا۔ ادھر زینی نے بچا لیا، اب کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ میں آپ کے حوالے اللہ جی، کہیں اسرائیل کو آئے نکال لے جان سے آپا ہی مک گئے۔ آسمان کی طرف اونچی آواز میں باتیں کری تھی جب اچانک نیمے اندھیرے میں درختوں کے درمیان ایک ہیبلا سا دکھائی دیا۔ رئیس جان نکل کر لبوں پر آ گئی۔ ہائے اب میرا گوشت جنگلی جانور کھائیں گے، کوئی قبر ہوگی نا، یہ کوئی پھول ڈالنے والا آئے گا۔ آنکھیں بند کیے زاروں قطع روتے ہوئے کلمہ پڑھی تھی جب برف میں چلتے قدموں کی آواز اینس کے چہرے کے قریب آ کر رکی۔ سارا جسم ٹھنڈ سے کم خوف کے مارے زیادہ کپکپا رہا تھا، دانت ایک دوسرے میں بج رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر اپنی موت کو ایک نظر قریب سے دیکھنا چاہا تو سامنے کسی جنگلی بلے کی بجائے ایک کالے لباس والے نقاب پوش کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ سارا جسم ہلا جس کی وجہ سے 1-2 انچ اور برف میں گھس کے آنکھیں پھاڑ کر گھورا۔ گرم اونی نقاب سے صرف کالی آنکھیں اور سرخی مائی گلابی لب جھانک رہے تھے۔ کالے ٹراؤزر کے اوپر کالی ہی موٹی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹنوں کے بل بڑے سکون سے بیٹھ کے یالے کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ شور تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے نارتھ یا ساؤتھ پول کے کسی گلیشیئر میں پھنس گئے ہو جہاں کا درجہ حرارت -55 یا 60 کے قریب ہے اور تمہارے آس پاس جا کر 2-3 منٹ بچتے ہیں کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ پاکستان میں بڑی حد ہوئی تو درجہ حرارت -20 یا 25 تک گر جائے گا، جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تمہاری باڈی سروائیو کر جائے گی، اور جیسے کہ تم آج کا درجہ حرارت ہے ہی سارا -7 تو فروسٹ بائٹ تک مشکل ہے۔ کہاں ہائپوتھرمیا؟ زیادہ یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ بھی انڈے سوپ وغیرہ لینا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یالے کا وجود یکدم ساخت ہو گیا، کپکپاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو تم وہی ہو؟ میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں۔ وہی باریک آواز تھی۔ اس نے یالے کو دونوں بازو سے تھام کر کھینچا اور اگلے سیکنڈ برف کے بستر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ باہر نکلتے یالے نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس پر جھپٹ پڑی 2-4 مکے پڑے ہوں گے جو وہ مربت میں کھا گیا، مگر جب یالے کا ہاتھ اس کے نقاب کی طرف بڑھا اس کو ایکشن لینا پڑا۔ دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لے کر یالے کی کمر سے لگا دیے، خود وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ یالے کا سر اس کے سینے کے اوپر رکھا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس کے احتجاج کو روک دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ اور یہ ساری انرجی برف سے نکلنے میں کیوں نہیں صرف کی؟ ادھر تو بڑے آرام سے کلمے پڑھ کر موت کے فرشتے کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہی جانے یالے نو
اس کو اسی طرح لے کر واپس کی جانب بڑا موڑ کاٹتے یالے کی نظر تھوڑی دور کھڑی گاڑی پہ پڑی۔ وہ وہی گاڑی تھی جس میں اس نے لاہور سے کوئٹہ تک کا سفر کیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا کہ وہی آدمی تھا۔ غصے اور تکلیف تو تھی، مگر یالے کو ایک دم تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ پیسنجر سیٹ پر اسے ڈال کر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ جب یالے نے ایک دفعہ پھر اس کے نقاب پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاتھ درمیان میں روک دیے گئے اور ایک دم غصے سے دھاڑا۔ ہاتھ مت چلاؤ، انسان بن کر منہ سے بات کرو، مجھے بھی جانور بن کر بات کرنی پڑے گی۔ وہ بالکل متاثر ہوئی، بل بل بہتے آنسو صاف کرتے بھرائی آواز میں بولی، پہلے تو جیسے بڑے انسان ہو، جب میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تو تم نے ادھر رہ کر میری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک غیر اور انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ کیا میرے خیر کو جو اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا کر سامنے آئے ہو؟ میری بوا نے تم پر بھروسہ کیا تو تم نے وعدہ خلافی کی، مجھے ایک انجان شہر میں مرنے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ شکوے شکایتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ گاؤں تمہاری غیر موجودگی کی خبر ہر طرف پھیلتے یہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں تمہیں رہائش کو جانے والی پگ ڈنڈی پر اتار دوں گا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا راستہ بھول گئی تھی وغیرہ، میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کے حتمی انداز پر گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت، نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹھکانا، اس لیے ادھر نوکری پر لگی رہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، کالے کلوٹے انسان، آخر تم نے خود کو سمجھ کے لیے میں کوئی مری جا رہی ہوں؟ تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جنوں کے کھنڈرات میں جانے کے لیے میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بس کوئٹہ کے ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج ایک ہفتہ پرانا اخبار دیکھا، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اینڈ اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جاتا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں یہاں وہاں پناہ نہیں ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا آج اور ابھی۔ وہ گاڑی ایک دفعہ پھر راستے میں روک کر اس کی جانب مڑا۔ تمہارا واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ میرا گھر، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گئی، جہاں تمہیں کبھی امان ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر پڑھی جو تمہارے تایا کی بیٹی اور داماد نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپائی ہے، اور ایک خبر وہ بھی ہے جو تمہاری ساری برادری خاندان میں چہم گوئیاں پیدا کری ہے۔ کیا مطلب یہ یالے کہ تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے منگیتر کو قتل کیا اور اسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو؟ یالے کو یوں لگا جیسے چھت سر پر آ گری اور رونا بھی بھول گئی ہو۔ پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں تائی سب مجھے جانتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا، تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہوں، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل سے۔ آنکھوں میں غصہ جاگا۔ اگلے پل اس نے ڈیش بورڈ کے کھانے سے ایک سیل فون نکال کر یالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے کل اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کے میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ یالے نے فون تھام لیا، اس آدمی کو مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں سنائی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم سعدیہ آپا، میں یالے بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے یالے کے حواس طلب کر دیے۔ سعدیہ آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھی، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دے گئی۔ تم میسنی چڑیل، تمہاری جرت کیسے بھی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی اور ڈائن، آخر نکلی نا اپنی ماں جیسی بد کردار عورت۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ تو مجھے سبق دے گی؟ تو ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے سے یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ بے غیرت، تجھے ذرا شرم نہیں ہمارے سر پر یوں خاک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کر رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرا ایک ہی بھائی تھا یالے، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت ہے، اللہ کرے کتے۔ یالے نے کے کامتے ہاتھ سے فون لے کر اس نے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں اپنے سامنے ونڈو اسکرین کی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک یالے کے اندر ابال اٹھا، ایسا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہیں چھپ گئی۔ بڑی بری کیا آئی تھی، جب بے حال ہوگی تو ایک کالے ہاتھ میں سفید ٹیشو اس کے سامنے آیا۔ خاموشی سے ٹیشو لے کر منہ صاف کیا۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھی، ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی تھی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، سمجھ ہی نہ آپ کدھر جائے گی۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گا چلے گی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرف روشنی کے نقطے نظر آ رہے تھے، ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی، تبھی سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، ساتھ ہی برف میں زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، گاڑی کی پچھلی لائٹس ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور ہوتی دکھائی دی۔ بالکل اس کے مستقبل کی طرح کچھ بھی طرح صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان شکل یہ نعمان برآمد ہوا۔ یالے بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا تھا، آپ کلینک پہ تھی ہی نہیں۔ کب سے میں اور خزان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط راستے پر قدم ڈال کر راستہ کھو بیٹھی، مجھے گھر ہی نہیں مل رہا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے وہ عین اس کی اصل صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کے آتے، وہ تو وہی سمجھا جو ظاہری جو سامنے نظر نہ آ رہا تھا۔ چلے شکر ہے، ابھی تو آپ مل گئے، آئیں بیٹھے گھر چلتے ہیں۔
وہ اس طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھ بھر آئی۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا وہ یوں غیروں کے بیچ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کا جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی، تب بھی ایسے چلا جاتا۔ اچھا جی، وہ کون ہے میری ریڈر؟ نیاب تھی جو کہہ رہی تھی نعمان نو بھرا بنا رہی بندہ بنا رہی چ نعمان نے یالے بہن کہہ رہی ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں؟ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں لگا لی ہیں، باندھ لی۔ ہیلو غازان، یالے مل گیا؟ ہاں، راستہ بھول گئی تھی، میں واپس آ رہا ہوں۔ نعمان نے فون پر اطلاع دینے کے بعد لائن کاٹ کر گاڑی کو موڑا اور آگے بڑھا دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یالے، ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ مجھے یہی شک ہوا تھا، اصل میں کلینک سے سیدھی سڑک باہر کو جاتی ہے اور وہی سڑک دوسری جانب آگے قصبوں کی جانب، تم غلطی سے دوسری جانب چل پڑی ہوگی۔ یالے جواب میں کچھ نہ بولی۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، بالکل سامنے غازان اور دادی فکر مندی سے کھڑے نظر آئے۔ یالے کو احساس جرم نے گھیرا، وہ کیوں ان پیارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی جنہوں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جس سے وہ اپنے بھی انکاری ہو گئے۔ وہ باہر نکلی تو دادی نے باہوں میں لے لیے۔ شکر ہے تم خیریت سے مل گئی، میرا تو دل پریشان ہو گیا تھا۔ یالے کو ویسے بھی اس وقت کسی کندھے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اس کے چہرے کی حواس پاکتی دیکھ کر غازان نے لب کھولے۔ معذرت چاہتا ہوں مس گل، آپ کو پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر کل سے آپ کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لی ہے، وہ آپ کو لے کر بھی جائے گا اور سارا وقت وہیں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کو واپس بھی لائے گا۔ آج تو میں اور نعمان کو آئٹر سے آئے بڑی لیٹ، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ کو تو کوئی غلطی نہیں، مجھے یہ اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یالے نے ان سب کو یوں شرمندہ دیکھ کر صفائی دی۔ چلو بچوں اندر چلو، پہلے سب کھانا کھاؤ، ویسے بھی باہر ٹھنڈ پڑی ہے۔ یالے نے انکار کر دیا۔ نہیں دادی امی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں پلیز، میں نے دن میں اتنا کچھ کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں ہے۔ بیٹی اتنی دیر باہر ٹھنڈ میں گھوم رہی ہو، اندر چل کر گرم دودھ کافی لو، پھر چلی جانا اپنے کمرے میں۔ اس کے چہرے پر بیچارگی دیکھ کر غازان نے ماں کو روک دیا۔ اماں میرا خیال ہے میں اسکول کافی تھک گئی ہیں، ابھی آرام ہی کرنے دیں۔ نعمان ذرا ان کو آگے کرو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ یالے نے مشکور نظروں سے غازان کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا، جس پر اس نے اپنی عادت کے مطابق سر اس بات میں خم کیا۔ وہ گراؤنڈ پار کر کے ہاسٹل کی عمارت کی جانب چل پڑی۔ نعمان 3-4 قدم کی دوری پر چل رہا تھا۔ نعمان کے والد گاؤں کے کرتا دھرتا آدمیوں میں سے ایک تھے۔ نعمان کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والدہ پوری طرح سے ایک روایتی پٹھان عورت تھی، بڑی دبنگ ٹائپ عورت تھی۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ خود ابھی سرکاری نوکری کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بھی پڑھ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کی حویلی نما گھر بڑا نمایاں تھا۔ ایک تو وہ غازان کا ہم عمر تھا، دوسرا دونوں لنگوٹیا یار تھے۔ کالج کے بعد یونیورسٹی دونوں ایک ساتھ ہی تھے۔ وہ نعمان کو خداحافظ بول کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، جب نعمان کے سوال پر رک گئی۔ گوہر کیا کوئی پریشانی ہے؟ یالے نے نفی میں سر گردن ہلائی۔ نہیں نعمان بھائی، ویسے تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر اگر کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک بتانا۔ تم میری زینی جیسی بہن ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اپنے تک نہیں آنا رکھنا۔ ابھی جاؤ آرام کرو، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ مینوں لگیا سی کہ زینی دے نال ٹانکا فٹ ہوئے گا، لیکن وہ زینی بھی بہن بنائی ہوئی انہیں۔ وہ اس کی سر پر ہلکی تھپکی دے کر واپس مڑ گیا۔ نیوی شلوار سوٹ پر براؤن جیکٹ، تھوڑے لمبے بال جن کو درمیان میں مانگ نکال کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ سلکی بال ہونے کی وجہ سے اس پر مانگ نکالنا جچتا تھا۔ جتنے دن زینب اس کے ساتھ ہی سب کے ساتھ تفصیلی تعارف کے بجائے اچھی خاصی بات چیت بھی نکل پڑی تھی، اسی وجہ سے نعمان اس کو پوچھ کر گیا تھا۔ یالے کے دل میں تو پہلے سے اس وقت بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ تیز قدموں سے اپنے کمرے تک آئی تاکہ کسی لڑکی کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے وہ بند دروازے کے پیچھے چھپ جائے، کیونکہ اس وقت کسی سے بات کرنے کا من نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی، دروازہ لاک کیا تو نظر کمرے میں موجود 3-4 شاپنگ بیگز پر پڑی۔ اتنا تجسس تک نہ جاگا کہ آگے بڑھ کر دیکھ ہی لیتی کہ زینب نے کیا کچھ خرید کر بھیجا۔ واش روم میں جا کر گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، آنسو پانی کی دھار کے ساتھ ایک تواتر سے بہتے چلے گئے، کانوں میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، نکلی نا آخر ماں جیسی بد چلن۔ وہیں واش روم کے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں چھپائے کتنی دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ میری امی بد کردار نہیں تھی، اللہ کی قسم تم سب لوگ جانتے ہو بد کردار نہیں تھی، میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں۔ یا اللہ آپ تو سب جانتے دلوں کے حال، ظاہر ہوا سچ، پردوں میں چھپے راز بھی تو۔ اللہ جی میرے حصے میں یہ بدنامی کیوں آئی؟ یا اللہ میری ماں کے حصے میں یہ داغ کیوں آیا؟ جب یہ آپ کی شان ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت کی امی گہرائیوں میں دھکیل، تو اللہ جی میری شہرت یہ ٹھہری کہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی، وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کسی اور نے میرے لیے چنا اللہ جی، اور وہ مجھے بیچ راستے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو سبھی جانتے ہیں۔ 10-15 منٹ تک رو رو کر غبار کچھ کم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آئی، الماری میں لٹکے کپڑے نکال کر لباس بدلا اور لائٹ بند کر کے رضائی میں لیٹ گئی۔ آج کا دن جتنا اچھا اور پر امید شروع ہوا تھا، اختتام اتنا ہی مایوس کن۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کس غم کو رونا، بوا کی موت یا سرفراز کی موت پر، یا پھر اپنی بدنامی پر۔ اسی طرح روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ بیچاری نہ ویسے یالے نہ بہت بڑی ہو رہی۔ وہ لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب رحمت بی بی نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غازان تمہیں یالے کو اس طرح سے نہیں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، کھانا کھا کر سوتی تو اچھا ہوتا، اب کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس نے اپنی پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہ رہی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔
پچھلے کچھ دنوں سے کھانے کی میز پر زینی اور یالے کی وجہ سے اتنی رونق رہی ہے، آج دونوں نہیں ہیں تو گھر سونا لگ رہا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر نعمان دھیرے سے مسکرائے، ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، منہ زینی کی رونق 10 بندوں کے برابر ہے۔ یالے تو کم ہی بولتی ہے پر زینی کو چپ کروانا عذاب ہے، سارا دن سر پر سوار رہی ہے۔ لنچ بھی اسی کی مرضی کے ریسٹورینٹ سے کرنا پڑا، حالانکہ قازان یہی کہتا رہا کہ پیپر ہے، ایک نظر کتاب کھول کر دیکھ لو، مگر نہ جی، زینی تو میری بلبل ہے، میرے باغ کا سنہری پرندہ، اللہ اس کو میری بھی عمر لگا دے۔ یالے بڑی ہی نیک فطرت بچی ہے، پر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، شوہر معمولی سی بات پر جھگڑا کر اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہوا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر دونوں دوستوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ غازان نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں سے میں نے ایک بات چھپائی ہے۔ رحمت نے باری باری دونوں کو دیکھا جو کھانے سے ہاتھ روک کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ یالے نہ ہی زینی کی کوئی پرانی دوست ہے، نہ ہی وہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں آئی ہے۔ غازان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غازان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے کتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہے، میں خود اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی جھوٹی لڑکی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو کہا سچ تھا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے، کیا کہا تھا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہے، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دی، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بھرا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہے، اب میں آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا، اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر؟ غازان تم قوم کا جذباتی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے۔ اماں کاش انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ۔ اس زینی کو تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں، اور اس جالے کو بھی دیکھتا ہوں، حد ہے ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ غازان اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اگر تمہیں اس کے ہاسٹل رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو اپنے پاس ادھر گھر میں لے آؤں گی، پر خبردار جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال جواب شروع کیا وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی، تم چاول اور ڈال لو۔ تمہیں چاول اور ڈال دوں؟ نہیں جی، پیٹ بھر گیا، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا، کیا خیال ہے شادی تھوڑا باک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے، تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غازان نے چوکیدار کے کمرے کا ایک چکر لگایا، وہاں وہ CCTV کیمروں کے مانیٹر کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاباش استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا، مگر غازان نے منع کر دی۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں، پر ہر وقت تمہاری فلمیں ایسے دیکھتے جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر سمجھ تو نہیں آتا، پر ہم کو ان کا ایکشن بڑا اچھی لگتا ہے، ایرو ایک ہاتھ مارتی ہے اور گاڑی اڑتا ہوا جاتی ہے۔ غازان کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے نعمان کو بھی ہنسی نکل گئی، دونوں آگے بڑھے۔ نعمان ہمارے لوگ بہت سادے ہیں یار۔ پر میرے خیال میں زیادہ سادگی اچھی بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غازان تم یالے کی کہانی پہ یقین کر رہے ہو؟ یار پتہ نہیں، اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہے، شاید سچی ہو، پر میں پھر بھی مشکوک ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گئی۔ کیسی الجھن؟ گوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے، دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کہ اگلے دیہات کا؟ نہیں غازان، جس گاڑی کے ٹائر تھے وہ اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں، اور نہ ہی اس وقت کوئی آرمی والوں کی چھاؤنی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا، تم نے دیکھا وہ کتنی پریشان ہے، روئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہوگی لڑکیاں اتنے سے دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضرورت تو نہیں کہ گاڑی کے اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایجنٹ ہے، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غازان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کے بجائے اس کے ڈر سے بھاگ گیا، اور اب اس کو علم ہو گیا کہ وہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، اور اب یالے اس کے لیے پریشان ہے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے یہ بھی سلپنگ ود اینیمی جیسا سین ہے، جیسے جولیا رابرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈاج دے کر بھاگی تھی، ایسی مس گل بھاگ کر اپنے انا ڈھونڈے میں۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سری کھا کر بڑا ذہین ہو گیا، 100% نہیں پر 50-50 ایسا لگتا ہے، دوسرا ہم اپنی تفتیش کر لیں گے۔ ہاں ہم تو ٹھہرے 007 سیرے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو ورنہ اپنا راستہ نہ پو۔ نہ یار، ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی، اپنی بہن ہے۔ ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے، ماں صدقے جائے اتنے کی کہہ رہے ہیں سی، ہوگی تیری تو میری تو نہیں ہے، ماں صدقے جائے، ایڈا تو نظر تو نہیں رکھ لیتی مس گل تے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور جو دوست 200-300 لڑکیوں کو بیٹی کہتے ہیں وہ کیا، وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میری زینی جیسی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہاں کسی کی، میری نہیں۔ بڑے کمینے، اور میں گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے، اگر آگے تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ ویکینڈ پر ملیں گے، اور پلیز گوہر کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ سدا کے بدھو انسان۔ ہاں تم جو اکلے کھولو۔ غازان ہنستے ہوئے گھر آ گئے، جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی؟ ہاں کیا تھا فون، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھی۔ تانا پہلے مار لے، اور کیا ضرورت تھی کل اتنے کھانے بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی؟ اماں یہاں پر بھی خانسامہ موجود ہے، ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے، ایسے چونچلے مڈل کلاس لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں۔
تم ہائی کلاس ہو, میں نے وہ کھانا اپنے بچے کے لیے بنا کر بھیجا تھا جس کے لیے تم نے آج تک ایک کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا. فیڈر اور نیپیاں تک ملازماؤں نے بدلی. ایک دن تم نے دونوں بچوں کو سینے کی گرمی نہیں دی, دونوں ہی ڈبے کا دودھ پی کر پڑے ہوئے ہیں. نہ جانے تم جیسی ماں کو ماں کیوں کہا جاتا. غازی کو میرا بھیجا کھانا پسند نہیں آیا تھا. دونوں باپ بیٹا پاگلوں کی طرح کل سے وہی کھانا کھا رہے ہیں. سخت الجھن ہوتی ہے مجھے ایسی چیزی رویوں سے. تم نے آج تک اپنے سوا کسی سے محبت جو نہیں کی, تمہیں تو محبت کے اظہار پر الجھن ہی ہوگی. لعنتی بے غیرت عورت. اماں میں نے اپنی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہیں کیا. آپ نے چاہے مجھے 1.5 سال تک سینے سے لگا کر رکھا, اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے, پھر کیا کر دیا؟ میری ساری خوشیاں چھین لی, مجھے عمر بھر کے لیے تہی دامہ کر دیا, میرا دل ہی ویران کر دیا. امی جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی کیسے اچھا لگے؟ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا, نہ یہ گھر, نہ یہ آدمی, نہ اس کے بچے. میرا جی چاہتا ہے کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں ان میں سے کسی کی منحوس شکل نظر نہ آئے. اوپر سے وہ شوقین و شابہ دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے. ذرا سا کوئی موقع ادھر ہی عورتیں اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا. کہاں وہ اتنا تمہارے طرف آتی ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو, کتنے مہینے آ کر باپ کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہو. وہ تو دونوں اتنی سعادت مند بیٹیاں, اپنے گھر بار محبت کرنے والی. 2-4 ہفتوں بعد اگر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو پکا کر تو نہیں کھلانا ہوتا. آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ نکالے, پر ایک اپنی بیٹی پہ آپ کو دنیا جہاں بھر کے عیب نظر آتے ہیں. لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کو دیکھ کر جیتی ہیں. تیرے وغیرہ گندی اولاد نے تو بندہ کتے آگے پا دے. لعنتی عورتیں, بے غیرت عورت. میں بھی تو یہی کہتی ہوں, تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو واٹ امی, جسٹ فارگیٹ اٹ. بڑی بھول ہوگی جو میں نے آپ کا نمبر ملا لیا. گھر پر آنے سے آپ کے شوہر نے منع کر دیا, وہ فون پر آپ اتنی اچھی طرح پیش آتی کہ انسان مڑ کے بھی کبھی ایسی حرکت نہ کرے. اپنی دنیا میں خوش ہے. آپ کی بلا سے اولاد چاہے مرے یا جیے, ماری جاوے تیرے وغیرہ گندی اولاد. غصے سے فون پٹک دیا. اسی وقت احمد یار کمرے میں اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا. دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر سلام لی, جس کا کوئی جواب نہ ملا. اپنی جیکٹ اتار کر ہینگر پر ڈالنے کے بعد کف لنکس نکالتے ہوئے اس کے قریب آئے جو بنی سوری ماتھے پر تیوری لے بیٹھ کے پائنتی پر بیٹھی تھی. احمد یار نے کف لنکس دراز میں رکھے, ٹائی کی نوٹ کھول کر نکالی, نظر بیوی کے تاثرات پڑ رہی تھی. آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ نہیں, قسمت بھی خراب ہے. اور کیوں خراب ہے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہو. طاقت تو میں رکھتا ہوں, پر اچھی فطرت مارتی ہے. اچھی فطرت, یہ بھی خوب کہی تم نے. خیر, میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں, تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غارت کرنا نہیں چاہتی. تمہاری دیوانی ساس پہلے میرا دماغ کا رائتہ بنا چکی ہے. ویٹ پور وومن, آئی ریئلی فیل سوری فار ہر. کبھی کبھی میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی ہو. کاش تم ان جیسی ہوتی, تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لی تھی, مجھ سے کیوں کی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا. احمد سے ہر صوفے پر گر سا گیا. یار ادھر دی عورت نے 4 چنڈا مار کے نا منہ تے سائڈ تے لایا ہوئے. ادھر چنگے بھائیاں نوں ایک تے نا مینوں سمجھ نہیں آندی. جڑے چنگے بھائی تے چنگیاں سساں ہوندیاں انہاں نوں گندیاں عورتاں مل جاندیاں, تے جڑیاں بیچاریاں چنگیاں کڑیاں ہوندیاں وہ زمین وغیرہ انہاں نوں گندے بھائی مل جاندے. لعنتی لوگ. جانتی ہو آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو بے ترتیبی میری زندگی, گھر اور بچوں کے ساتھ, اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے. پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں نکیل. میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے. نہ میں تشدد کا قائل ہوں, نہ ہی بے جا سختی کا. مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے. لعنتی کیا حال بھی تین ڈاؤٹ ہوتا ایڈا تو کر لینا قابو دے وچ, جس نے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہوا ہے. مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا سائرہ, جو لوگ حد سے زیادہ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کریں, جب ان کی نرمی کو انسان کی کمزوری سمجھ لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے. اس لیے میں کہوں گا میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کو کوئی راستہ نہ نکل سکے. وہ اس کا مسلسل گھورتی رہی, مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا. واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی. اس نے کنفرم بھی نہیں کیا کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا. فریش ہو کر کمرے سے نکلا. دونوں بچے سٹنگ روم میں بیٹھ کے ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے. السلام علیکم. دونوں چونک کر خوش دلی سے متوجہ ہوئے. گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی. وعلیکم السلام پپا, آپ کا دن کیسا گزرا؟ غازی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا. میرا دن بڑا بیزی تھا یار. تمہارے آگا جی بڑے ظالم انسان ہیں, بڑا کام لیتے ہیں, ایک ساتھ 4 بڑے کیس مجھے دیے ہوئے ہیں. آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا. پاپا میں کھانا لگانے کا بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں. ہاں یار بول دو. خود اس نے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا. ہیلو السلام یار, 5 منٹ کے اندر زکی والے کیس کے ایک فائل لے کر پہنچو, کھانا تب تک لگ چکا ہوگا. دیکھو لیٹ مت ہونا, بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. 5 کی بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا, مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹے تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی جانب نہ جانے دیا. چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے. گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی. عامر یار خود بھی اونگ رہا تھا. غازی چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے جرمنی کلارکسن کی حرکتوں پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. محمد یار بولا, اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا تو شو ایک دم بور ہونا تھا. محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی. یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے, گدوں کی طرح دانت نکالو. جناب والی معتمانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں. جگہ آرام کرنے کی یہ سٹنگ روم نہیں ہے. محمد کے کہنے پر احمد یار نے آنکھیں مسلتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی. 10:30 ہو چکے تھے. بے دلی سے گڑیا کو گود میں لیے وہاں سے اٹھ گیا. گڑیا کو اس کے بیڈ پر ڈال کر
اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد منہ چوم کر وہاں سے نکل آئے۔ اب بازی کی باری تھی جو باپ کی سوالی نظر دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر بولا، پاپا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا گڑیا کی 4تھی سالگرہ پر آپ ہمیں فارمولا 1 دکھانے دبئی لے کے جائیں گے؟ ہاں بھائی مجھے یاد ہے، مگر وقت نہیں مل رہا، انشاءاللہ ہفتے 2 تک پروگرام بناتے ہیں۔ کیوں محمد کیا خیال ہے، چلو گے؟ آپ میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہو تو بندہ انکار کیوں کرے گا؟ اپنی تنخواہ سے کہ دوسرے ملک بناؤ گے جسے سنبھال کے رکھتے ہو؟ جب غازی 20 سال کا ہوگا تو اس پیسے سے ہم دونوں چاچا بھتیجا ورلڈ ٹور پر جائیں گے، ہالی ووڈ کے پسندیدہ ستاروں سے مل کر آنا ہے۔ اس کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے، اگر کبھی ہمارے کاز میں مدد کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ احمد یار نے ہنستے ہوئے نفی کی۔ تم اور تمہاری گپے، چلو غازی سو جاؤ، کل اسکول ہے۔ گڈ نائٹ پاپا، اس نے باپ کے گلے لگ کر شب بخیر کہا۔ لو یو چاچو، گڈ نائٹ، لو یو ٹو چاچو کے جگر۔ غازی کے جانے کے بعد احمد یار بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، جو دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا، آخر کب تک یہی سین چلنا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری ساری عمر ایسے گزرنی ہے۔ بھائی اس عورت کو چھوڑ دیں، بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کا بیٹا اب ہر بات سمجھتا ہے، آپ کو کسی کو جواب دینا نہیں پڑے گا، پر اگر اس عورت نے اپنی کہیں ناک ڈبوئی تو ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ مرد گھر پر موجود ہے، گھر کی عورت بغیر کسی کام کے باہر گھوم رہی ہے۔ محمد یار مجھے لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تم بڈھے ہوئے نہیں، کر دیے گئے ہو۔ یار مجھے اپنی بیوی سے اتنی کامل محبت نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں آپ محبوب کو اس کے عیبوں سمیت قبول کر لیتے ہو۔ مجھے بھی اس معاشرے کے 99% اور شوہر والی محبت کرنی چاہیے تھی، جو بیوی کو جسمانی تسکین کے لیے تو آنکھیں بند کر کے برتتے ہیں، مگر جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو اس کے عیب گنوا کر احسان جتاتے ہیں، حقوق نہیں دیتے۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ محمد اپنی جگہ سے اٹھتے بولا، حقیقت بڑی واضح ہے پر میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں۔ جس دن مجھے ثبوت مل گیا میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا، اس نے بڑے خوبصورت دلوں کا قتل کیا۔ سائرہ کے اندر آنے سے پہلے محمد یار اپنی اسپورٹس بائک پر پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ ہمارے گیسٹ روم میں بند ہو گیا۔ دونوں بھائی اپنی گفتگو کے دوران اندھیرے میں کھڑے غازی کی موجودگی سے لائی لمی رہے تھے، جو اپنے گال صاف کرتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیچارہ بچہ کہ کیا ذہن پہ اثر پڑ رہا بچوں کے۔ زرمین آئینے کے سامنے بیٹھ کر عادت کے مطابق سونے سے پہلے اپنے بالوں کے برش کر رہی تھی۔ اس کے پشت کی جانب نظر ڈال کر رات پر ایک اور رات کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے بال گھنے اور بے انتہا سلکی تھے۔ ابراہیم صاحی نے ایک نظر بیوی کے معصوم سراپے پر ڈالی۔ ایلو اوہی لانتی او بلا کی نام جناب، او بلا ساحرہ جدے پیچھے پاگل ہے۔ سارا دن کے کافی نہیں ہوتا تو تم آدھی رات کو زلفیں سنوارنے بیٹھ جاتی ہے، پھر میں کمرے میں آنا ہی چھوڑ دوں؟ وہ گزرے 7 سالوں میں شوہر کے مزاج سے اس قدر آشنا ہو گئی تھی کہ اب ابراہیم کو بات کہنی نہیں پڑتی تھی، مگر یہ عادت اس کو کئی بار ذلیل کروا چکی تھی۔ وہ بھی مجبور تھی کہ جب تک کنگھی نہ کر لیتی نیند نہ آتی۔ اس وقت بھی فوراً بال سمیٹ کر کھڑی ہوگی۔ آپ غصہ نہ ہو، میں نے بال سمیٹ لیے۔ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ میرے آفس میں کوئی ورکر دوسری دفعہ غلطی کرے تو نوکری سے جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو گھر میں بھی کب کا یہ اصول لاگو کر چکا ہوتا۔ وہ شرمسار سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، جو سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کینہ توز نظروں سے سکھو رہے تھے۔ یہ جوڑا کب بنوایا؟ رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگا؟ ولی بھائی نے دلوایا، ان کو یہ رنگ بڑا پسند ہے۔ وہ کب آیا تھا؟ پچھلے ہفتے آئے تھے۔ کیا ادھر گھر بھی آیا تھا؟ نہیں جلدی میں تھے، بس 1 دن کی چھٹی تھی اس لیے امی کی طرف ہی مجھے بلوا لیا۔ ہاں بھائی وہ نواب آدمی میرے گھر میں قدم رکھتے تو اس کی شان گھٹتی ہے، پر میری بیوی کو عادت ہے منہ سے فون کرے بھاگی کھڑی ہوتی ہے، شوہر کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ او بس بی بی بند کرو یہ بھائی کی صفائیاں دینا، جیسے جانتا نہیں ہوں میں کہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس نیک محبت وطن سپاہی کو لگتا ہے کہ اس کا بہنوئی 2 نمبری کرنے والا مکار انسان ہے۔ پھر وہ خود ہی سارا دھواں اس کے چہرے پر پھینکتے ہوئے فلک شگاف کہہ کر لگا کر ہنسا۔ ویسے ہے بڑا سیانا، جو کام میں اسے چھپا کر کرتا ہوں اس کو ان کی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ سالے نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، پر یہ میرا کچھ کبھی نہیں بگاڑ سکتے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی بہن آپ کے پاس ہے۔ زرمین کے جواب پر ایک دفعہ پھر کہہ مار کر ہنسا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، سمجھدار ہوگی، میرا پاؤں ولی اللہ کی شیر رگ پر ہے، جب چاہوں تن چھری سے کاٹ کر رکھ دوں۔ بڑا پیار ہے بہن سے، تڑپتا مر جائے گا۔ آپ کو بھائی سے کیا بیر ہے؟ انہوں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا۔ وہ چاہ بھی لے تب بھی ابراہیم صاحی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں بڑا اچھا موڈ لے کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر تم نے سارا ستیہ ناش کر دیا۔ تم سے بہتر وہ عورتیں جن کے سامنے نوٹوں کی گڈی پھینکو اپنا تن من دان وار کر قدموں میں رکھتی ہیں۔ تم سے بڑھ کر حسین نازک اندام، تم کیا ہو؟ نیرا ڈپریشن۔ وہ دوسرے پل کمرے سے جا چکا تھا۔ لعنتی بے غیرت آدمی۔ زرمین نے اپنے سیدھے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی کی لکیروں پر انگلی پھیری۔ زندگی جہتِ مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کہ اس جرم کی سزا پائی ہے، سزا یاد نہیں۔ زرمین اور ولی اللہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ والد آرمی میں شہید کے رتبے پر اس وقت فائز ہوئے جب ولی اللہ 8 سال کا تھا۔ والدہ نے دونوں کو اپنے پرشفیق پروں میں سمیٹ لیا۔ ولی کے رول ماڈل ہمیشہ اس سے اپنے ابو ہی رہے تھے، جن کی پیروی میں اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خواب زرمین کو بھی فوج میں لانے کا تھا، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں بھیجنے کا رجحان بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص طور ان کے خاندان میں تو لڑکیوں کو نوکری کرنے نہیں دیا جاتا تھا، کہاں فوج میں بھیجنے کی اجازت ملتی۔ یالے کا رشتہ پھپھی نے اس کی بڑی چھوٹی عمر میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ یالے کا نہیں، زرمین کا اس کا۔ تب پھپھی کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے۔ پھپھا یرکان کے مریض تھے جو آخری سٹیج پر تھا۔ ابراہیم ابھی زیر تعلیم تھا۔ بڑا افراہیم بھی مر کے گریجویشن کے بعد بس یہیں وہاں دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیتا۔ اس کے اونچے شوق تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ گھر میں آمدنی کا ذریعہ
آج جا کر چند زمینوں سے ملنے والا ٹھیکہ ہی تھا، مگر پھر دیکھتے دیکھتے حالات بدل گئے، جس کو اگر کوئی کہے کہ رات کے رات امیر ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ ابراہیم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت کے الیکشن میں کھلا پیسہ خرچ کے کہاں وہ لوگ پیدل آتے جاتے اور آرام سے لباس پہنتے، اب تو عمدہ لباس اور بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگیں۔ پرانا محلہ چھوڑ کر نئی صاف ستھری اسکیم میں محل جتنا گھر لیا۔ ابراہیم نے چھوٹے بھائی کو بھی پہلے باہر بھیجا، وہاں چند سال گزار کر واپس آیا تو ادھر کاروبار شروع کروا دیا۔ پھر تو سارے ٹھیکے ابراہیم کو کمپنی کو ملنے لگے، بزنس سر گزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر ہو گیا۔ اس سفر میں کتنوں کے حق مارے، کتنوں کو پاؤں تلے کچلا، اس بارے میں بات کرنے سے ان کے رشتہ دار تک کتراتے تھے۔ رشتہ دار بھی وہی رہتے رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے، غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ زمین کی منگنی جب ہوئی تو وہ 15 سال کی تھی، پھپھی نے کہا کہ شادی اس کی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد کریں گے، مگر جب اپنا بیٹا برسر روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ ولی اللہ نے ماں کو آپ لفظوں میں کہہ دیا، ابراہیم کی شوہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں، اس حساب سے وہ زرمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل نہیں ناموزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند، اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوچ کو تسلی دی تھی، زرمین بھی آ کر اپنی پھپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ امی نند پر بھروسہ کر کے زرمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی اصل منزل کو روانہ ہو گئی۔ یار ایسے بندیاں نہیں مجھے اچھی لگتی کہ ساری زندگی اولاد کو سیند کے رکھو، تو اینڈ تے نا اپنے رشتہ داراں دے وچ آ کے نا اپنی اولاد دی قربان کر دیو۔ دور فٹے میں پھپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھپھی کے بیٹے کو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ زرمین سے پہلے کئی سے عشق اور کئی سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا، پھر وہاں زرمین جو کہ سانولی سی ایف اے پاس بھولی بھالی سی لڑکی اتنے بڑے عزدے کو کیسے قابو کرتی؟ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس کو عزت احترام پورا ملتا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی جو معاشرے میں مہذب نظر آنے کے لیے اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب زرمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور زرمین بھائی سے حدت چھپانے کے چکر میں گھل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی، جس عمر میں انسان کو زمانے کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے، کم از کم ابراہیم کو تو یہ احساس دلوا سکتی کہ اعلیٰ و ادنا کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے والا رشتہ ہے، ایک خراب اور دوسرا گاڑی، دونوں صورت میں آگے نہیں چل سکتی۔ مگر وہ آج بھی وہی زرمین تھی، صلح جو بڑے ظرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائی دینے والی، شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو ان دونوں سے محبت تھی۔ مما دادو باری ہیں، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی بیٹی کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو ذرا ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اس لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام تھی، کیونکہ پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی عزیز ہی تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی تو عزیز ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن تک گھر کا چکر لگانا تھا۔ اچھا یہ سین پورا نہیں پڑھا جانا، جتنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہمذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا، ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی، دوست مست مگن تھے۔ اس کے خاص آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے اسے تلاشا، پھر آ کر کان کے قریب جھک کر عرض گزار کی، درکار وہ 1 گھنٹے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ پی سی میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہے، وہاں ان کے نام کا میز بک ہے، حکم ہو تو ادھر لے آئیں۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا بھی مت، پی سی میں آ رہی ہے نا تو اس کی والی میز کے بالکل سامنے والی میز بک کراؤ، گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا، ابراہیم اپنے سامنے موجود ماجبین میں گم ہو گیا، کسی خاص کو ملنے کا نشہ ابھی سے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا، وہ اپنے کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر ریسٹورینٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ بیرے نے اس کی بک شدہ میز تک رہنمائی کی، جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لاعلم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کی سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالا لے کر جانے والا ہاتھ بیچ راہ میں کیوں ڈھائل ہو گیا۔ وہ یک ٹک بغیر کوئی پلک جھپکائے سے دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورتوں کو بھول گئی تھی، بھرے پڑے ریسٹورینٹ کو بھول گئی، بس یاد رہا تو وہ ساحرہ آر یو فیلنگ اوکے، اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا، اب بے دلی سے مسکراتے ہوئے کھجل سے بولی، یس آئی ایم فائن، ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز فریش روم، پلیز کیری آن، آئی بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤنچ لئے کانپتی ٹانگوں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل یوں محسوس ہوا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھیلی پر ٹھنڈا پانی لگا کر اپنے گالوں پر مس کیا، جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک پیرا تھا۔ ساحرہ میم؟ جی میں ہی ہوں، بیرے نے ایک چٹ کے ساتھ کاٹ کے اس کی جانب بڑھائی، ابراہیم سائی صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں تھام کر بیرے کو ٹپ دینے کے بعد روانہ کیا۔ چٹ پر بڑی مختصر سی تحریر تھی، یہ میرے کمرے کی چابی، اپنی دوستوں کو رخصت کر کے مجھے وہاں ملو۔ ساحرہ کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ یوں ہی مہربان ہوتا ہے۔ ابراہیم اس وقت اس عمارت میں موجود ہے، وہ یہ بھول گئی۔ اس کے ماتھے پر کسی اور مرد کا نام کندہ تھا، اور جب عورت کی پیشانی پر نکاح کا نور چمک رہا ہو، چاہے وہ نور کتنا ہی انچاہا اور غیر اہم لگے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس نور کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے حکم ہے، شب برات اور 27ویں کی شب کو جیسے مقدس راتوں میں اللہ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، گناہ چاہے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ بندے ایک دفعہ توبہ کر لے معاف کر دوں گا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو نکاح کے نور کی بے حرمتی کرے، جو زنا کے مرتکب ہو، لعنتی لوگ۔
عورت مرد کی کھیتی ہے، حکم ہے کہ خبردار کسی مرد کو جائز نہیں کہ اپنی کھیتی کے سوا کسی اور پر نظر ڈالے، اپنی عورت کا حق کسی اور کو دے۔ تو عورت کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہو، اپنے مرد کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورت نام ہی وفا کا ہے، وفا کے بغیر وہ بنجر زمین ہے جس پر کبھی کوئی پھول نہیں اگتا۔ اس رات کے ابتدائی حصوں میں اپنی دوستوں سے سر درد کا بہانہ کر کے باہر کو نکلنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد اوپر ہوٹل کے پرائیویٹ سویٹ میں اپنے پرانے شناسا کو ملنے جانے والی عورت سب بھول گئی۔ وہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہو کر گالی جیسا کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ ماں جیسے مقدس رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کوکھ سے جنم لینے والوں کے مقدر میں کیسی اذیت اور اندھیروں بھری زندگی لکھنے جا رہی ہے۔ اس کا روشن پیشانیوں ذہین آنکھوں والا بیٹا کیسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے ماں کی ملی کالک کو دھوئے گا، بیٹی کا نام لے کر بڑی ہوگی، معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے چلے گی، یہ خیال تک نہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے کسی کا جائز جینے کا حق ختم کرنے جا رہی ہوں۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔